हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का उर्दू का हिस्सा नज़्म चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि गज़ल गोई का एक पार्ट है। वो गज़लों में चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, फ़ानी बिदायूनी। उनके पहले हम हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और फिर हम उनकी गज़लें देखेंगे और उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर लिया है। अलग अलग वीडियो हैं, उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस किया है और अब हम चैप्टर नंबर 6 इसमें देखेंगे, जो कि है फ़ानी बिदायूनी। पहले हम इनकी हालात ज़िंदगी देखेंगे और उसके बाद इनकी गज़लें और उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का उर्दू का पूरा सिलेबस डिस्कस कराया जाएगा आपको इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। फ़ानी बिदायूनी इनके मुख्तसर सवाने हैं। इनका असल नाम जो है वो है शौकत अली ख़ान। ये तखल्लुस अपना फ़ानी करते हैं। इनकी वलादत 13 सितंबर 1879 ईस्वी को बिदायूं में हुई थी। इनकी वफ़ात 26 अगस्त 1941 को हैदराबाद में हुई थी। इनके शेरी मजमूए हैं बाक़यामत फ़ानी, अरफ़ानियात फ़ानी वगैरह। फ़ानी हमें तेरे अशआर याद हैं फ़ानी, हमें तेरे अशआर याद हैं फ़ानी, तेरा निशा न रहा और बेनिशा न हुआ। पैदाइश व तालीम। फ़ानी बिदायूनी का असली नाम शौकत अली ख़ान था। उनका ताल्लुक़ यूसुफ़ ज़ई ख़ानदान से था। वालिद पुलिस में मुलाज़मत करते थे। उनके वालिद का नाम मुसाहिब बेगम था। शौकत अली ख़ान 13 सितंबर 1879 को बिदायूं के कस्बा इस्लाम नगर मोहल्ला मुगल में पैदा हुए थे। फ़ानी जब 5 बरस के थे तो सर से वालिद का साया उड़ गया। वालिद ने उनको पहले मकतब में पढ़ाया, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बिदायूं में दाखिला कराया। 1897 में एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया, फिर आगे की तालीम के लिए बरेली कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद एकरी के ज़मींदार इंतज़ार अली ख़ान की बेटी से शाहज़मानी बेगम उनकी शादी हो गई। फ़ानी की 3 औलादें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी, शहादत अली ख़ां, वज़ाहत अली ख़ां और सलीमा खातून। ज़रिया मुआश। वज़ीराबाद में हाई स्कूल के मास्टर की हैसियत से मुलाज़मत हुए और चंद माह बाद मुलाज़मत छोड़ दी। इसके बाद उनका तकर्रुर इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हो गया। कुछ अरसे बाद उन्हें सब डिप्टी इंस्पेक्टर बना कर गोंडा भेज दिया गया। फिर कुछ दिन बाद उससे इस्तीफ़ा दे दिया और महाराजा किशन प्रसाद के यहाँ फ़ानी हैदराबाद पहुँच गए। महाराजा ने अपनी जेब ख़ास से 350 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। फ़ानी की बहुत सी जगहों पर तकरीरी हुई, लेकिन ये मुस्तकिल कहीं न रुके। उनकी कुल मुद्दत मुलाज़मत 6 साल थी। मुआशी हालात बिगड़ने के साथ साथ सेहत भी बिगड़ गई। जुलाई 1941 में वो शिद्दत अलील बीमार हुए और 1 माह बाद 27 अगस्त 1941 को उनका इंतकाल हो गया। अहातिया दरगाह यूसुफीन में तदफन अमल में आई। अब हम इनकी गज़लें देखेंगे, जो कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में दी हुई है। इनकी गज़लें हैं। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गौश है ये दुनिया इसी दैराने का। इसका मतलब है, शायर कहता है कि ए मेरे खुदा, मेरा दिल जो महज गोश्त का एक टुकड़ा है, इसकी वसीयत का आलम ये है कि वो अपने अंदर हकीकी दुनिया समाये हुए है, इसलिए दिल के सामने इस दुनिया की कदर मंजिलत बीमार है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हमारा दूसरा शेर स्टार्ट होता है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। इसका मतलब है, फ़ानी बिदायूनी कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी एक ख्वाब है जो परेशानियों की बाअस है, और ये एक ऐसी पहेली है जिसको समझना इंसान की अक्ल से दूर है। तीसरा शेर हमारा है।
زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی حل میرے مر جانے کا۔ اس کا مطلب ہے فانی بیدایونی کا خیال ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان اس قدر دنیاوی ضرورتوں میں پھنس گیا کہ زندگی خود مجھ سے شرمندہ ہونے لگی، اب وہ اس جہان فانی سے میری رخصتی کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ چوتھا شعر ہے ہمارا، ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں نے محبوب کی گلیوں کی بہت خاک چھانی لیکن اس کا کہیں دیدار نہ کر سکا۔ اس کو میں نے دیر و حرم میں بھی تلاش کیا لیکن کہیں ٹھکانہ نہ پایا۔ پانچواں شعر ہمارا ہے، ہر نفس عمر گزشتہ ہے کہ میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جینے کا۔ اس کا مطلب ہے فانی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب اس کی زندگی کا ہر سانس اس کو موت کے قریب لے جا رہا ہے، اسی لیے زندگی مر مر کے جینے کا نام ہے، اور جو باقی سانسیں وہ کسی بھی حال میں رہیں اس کو پوری کرنی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اب ہمارا دوسرا مصرع کا شعر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، جی ڈھونڈتا ہے گھر کوئی دونوں جہاں سے دور، اس آپ کی زمیں سے الگ آسماں سے دور۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میرے محبوب کی یاد میرا پیچھا نہ کرے اور میں عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاؤں۔ دوسرا شعر ہے ہمارا، شاید میں در خور نگاہ کرم بھی نہیں، بجلی تڑپ رہی ہے میرے آشیاں سے دور۔ اس کا مطلب ہے فانی کہتے ہیں کہ میں اتنا غصے والا انسان بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی میرا محبوب بے چین ہے، میں اپنے نشمن سے دور ہوں، اس سے التفات کی بات کیسے کروں۔ تیسرا شعر ہے ہمارا، میں منائے راہ عشق میں دیر و حرم کا ہوش، یعنی کہاں سے پاس ہے منزل کہاں سے دور۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ راہ عشق ہر طرح کے امتیاز سے پاک ہے، اس میں انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، بالآخر انسان کبھی محبوب کے پاس ہوتا ہے تو کبھی اس سے دور۔ چوتھا نمبر کا ہمارا شعر ہے، تا عرض شوق میں نہ رہے بندگی کی لاگ، ایک سجدہ چاہتا ہوں تیرے آستاں سے دور۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ راہ عشق میں کسی بھی طرح کی کوئی قید و بندی نہ ہو، اس لیے محبوب سے ایک ملاقات اس کے آستاں سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ پانچواں نمبر کا ہمارا شعر اسٹارٹ ہوتا ہے، فانی دکن میں آ کے یہ عقدہ کھلا کر کی ہم ہندوستاں میں رہتے ہیں ہندوستاں سے دور۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ دکن کے لوگوں کی بے رخی دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ہندوستان میں رہ کر دوسرے ملک میں ہوں، یہاں کی معاشرتی قدر منزل کی راہ پر گامزن ہوں۔ اب تیسرا مصرع ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے، تیسرے مصرعے کے شعر ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پرووائڈ ہو سکے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ اردو کا آل غزل گوئیاں اینڈ سارا سلیبس پورا۔ اب ہم اسٹارٹ ہوتا ہے یہ مصرع ہمارا، وہی وہ ہے مگر ظہور نہیں، اس طرح دور ہے کہ دور نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ ہر سو اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری نظر آتی ہے، جبکہ وہ ہم سے پوشیدہ ہے، مگر پھر بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ ہم سے دور بھی اور ہمارے قریب بھی ہے، بس نگاہ کا فرق ہے۔ دوسرا نمبر کا شعر ہے ہمارا، کچھ ہمیں کو یہ زندگی ہے عزیز، ان کو بیداد کا قصور نہیں۔ اس کا مطلب ہے فانی کہتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائیوں اور اس کے ظلم کو پاس کر کے ہمیں کب کا مر جانا چاہیے تھا، مگر ہم پھر بھی اس سے وفا کی امید کرتے ہیں، اسی آس میں جیے جا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر کا ہمارا شعر ہے،
گھر جلاتے ہو تو مگر کس کا، دل میں بندہ نواز طور نہیں۔ گھر جلاتے ہو یہاں سے نوازے نہیں، مطلب شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تو ہمارے دل کو گھر سمجھ کر نہ جلا، یہ کوئی پہاڑ طور نہیں جو تیری چنگاریوں بھری نگاہ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی لائن کا ہمارا شعر ہے، تم پہ مرنا جنہیں نہیں آتا، زندگی کا انہیں شعور نہیں، انہیں شعور نہیں۔ اس کا مطلب فانی کہتے ہیں کہ جن کو محبوب پر فریفتہ ہونے کا طریقہ آتا ہے وہی شعور پسند لوگ ہوتے ہیں۔ 5واں نمبر کا ہمارا شعر اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم بھی اپنی وفا پہ ہیں مغرور، بات کی بات ہے غرور نہیں، غرور نہیں۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تمہیں اگر اپنے حسن پر غرور ہے تو ہمیں اپنی وفا پر فخر ہے، کیونکہ معاملہ وقار عزت کا ہے اور ہم تیرے سامنے اپنا وقار مخروہ نہیں ہونے دیں گے۔ 6واں نمبر کا ہمارا شعر ہے، ترک دنیا نہ ہو سکے تو نہ کر، غم دنیا مگر ضرور نہیں۔ اس کا مطلب فانی کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو دنیاوی عمل و حرکت کا ترک کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس دنیا داری میں اتنا بھی غرق نہ ہو کہ اصل منزل کو ہی بھول جائے۔ 7واں نمبر کا اور ہمارا لاسٹ شعر ہے، ہم نہ تھے کل کی بات ہے فانی، ہم نہ ہوں گے وہ دن بھی دور نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر یاسیات فانی کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود نہ تھا، یعنی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے جلوۂ رونما تھے، اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، اب بھی اس کو جلوہ گری موجود ہے، وہ دن دور نہیں جب ہم فنا ہو جائیں گے، جب بھی اللہ کی کار فرما اسی طرح رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے فانی بدایونی کی غزلیں اور ان کی غزلوں کی تشریح کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اینڈ اس کے بعد والی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اصغر گونڈوی، جو کہ چیپٹر نمبر ہمارا 7 ہے۔ اصغر گونڈوی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی غزلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم حصہ نظم کا سلیبس کور کریں گے اور پھر اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم حصہ نثر کا بھی سلیبس ڈسکس کریں گے اور ہر چیپٹر کا ڈیٹیلڈ ویڈیو لائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ تھینک یو۔